अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसन बिन सबा और उसकी मस्नूई जन्नत। किस्त नंबर 11। रात को जब हजारहा लोग शाह बलूत से दूर सितारे की चमक के इंतजार में घरों से दूर बैठे थे, इस वक्त दो जवां साल आदमी यहूदियों के मजहबी पेशवा के घर इसकी और पादरी की बातें सुन रहे थे। इन दोनों ने भी शाह बलूत सितारे को चमकते देखा था और वो भी कायल हो गए थे कि ये आसमान का सितारा है जो शाह बलूत के इस पुराने दरख्त की घनी शाखों में उतर आया है। आसमान के सितारे जमीन पर नहीं उतरा करते। रबी ने उन दोनों से कहा, अगर ये मान लिया जाए कि खुदा अपना जलवा दिखा रहा है, तो ये सोचो कि वो कैसे दिखा रहा है। क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आ गए हैं या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर ज़मीन पर उतर आए हैं? नहीं, बारहा अपना जलवा दिखाने की खुदा को क्या ज़रूरत पेश आ गई है? क्या यहाँ के इंसानों ने खुदा को रद्द करके किसी और की इबादत शुरू कर दी है? कोई मुसलमान है या ईसाई या कोई यहूदी है, ये सब अपने अपने तौर तरीके से खुदा को याद कर रही हैं। मेरी बात गौर से सुनो मेरे बच्चों, जिस पहाड़ी पर ये दरख्त और इसके पीछे की रोशनी का इंतज़ाम नहीं, तो ये कोई शोबदाबाजी है। तुमने छप छप कर वहां पहुंचना है और देखना है, अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज नजर आए और पता चल जाए कि ये क्या राज है, तो तुमने वहां कोई कार्रवाई नहीं करनी, खामोशी से वापस आ जाना है। ये हमारा जाती काम नहीं, पादरी ने कहा, ये हमारा मजहबी मुआमला है। ये कोई नया फिरका उठ रहा है जिससे लोग बड़ी तेजी से मुतासिर हुए जा रहे हैं। अगर लोगों की अकीदत मंदी का यही हाल रहा तो ये ईसाइयत और यहूदियत के लिए बहुत ही नुकसानदह होगा। अगर ये मुसलमानों का कोई फ़िरका है तो हम उसे मज़ीद हुआ देंगे। ये अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि हमें सही खबर ला दो। हम कल सूरज गुरूब से कुछ पहले रवाना हो जाएंगे, यहूदी जवान ने कहा। जगह दूर है, ईसाई जवान बोला, हम सीधे तो जा नहीं सकते, सीधे जाएं तो हमारे लिए ये फासिला कुछ भी नहीं, हमें पैदल जाना पड़ेगा। घोड़ों पर जाएंगे तो घोड़ों को छपाएंगे कैसे, और घोड़ा कहीं भी हनहना कर अपनी निशानदही कर देगा। मैं एक बार साफ कर दूं, यहूदी जवान ने कहा, मैं ये वादा नहीं करता कि ये काम एक ही रात में हो जाएगा। हो सकता है 2 या 3 रातें हम वापस ही ना आ सकें। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, रबी ने कहा, तुमने अपने आप को बचा कर रखना है और पूरी कोशिश करनी है कि जिंदा वापस आ जाओ, ताकि हमें सही सूरत हाल मालूम हो जाए और हम इसका कोई सदबाब कर सकते हैं। आपको ये वहम नहीं होना चाहिए कि हम आपको धोखा देंगे, यहूदी जवान ने कहा, हम आपका मकसद समझ गए हैं। अब तुम दोनों चले जाओ, रबी ने कहा, पानी का तो कोई मसला नहीं होगा, खाने के लिए खजूरें साथ ले जाओ। बाहर आकर इन दो नौजवानों ने आपस में तय कर लिया कि वो कहाँ मिलेंगे। यहूदी जवान अपने घर सीधा जाने की बजाय एक और तरफ से गया। एक घर के सामने बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे से उसने पूछा कि इसकी बहन मेरा कहाँ है। बच्चे ने उसे बताया कि थोड़ी देर हुई वो बकरियों को लेकर निकली है। यहूदी अपने घर जाने की बजाय इस तरफ चला गया जिस तरफ मेरा गई थी। गांव से कुछ दूर बड़ी अच्छी चरागाह थी जहां छोटी घास भी थी और ऊंची भी। ये दोनों उसी जगह मिला करते थे। वहां से छोटी सी एक नदी गुजरती थी। नदी के किनारे घनी झाड़ियां थीं और खौदरू बेलें दरख्तों पर चढ़ी हुई थीं। यहूदी इधर जा रहा था कि मेरा ने उसे देख लिया और वो इसकी तरफ दौड़ पड़ी। यहूदी जवान ने भी अपने कदम तेज कर लाए और दोनों इस तरह मिले जैसे बेख्याली में उनकी टक्कर हो गई हो। दोनों ने एक दूसरे को बाजू में समेट लिया। इन्हें ऐसी कोई परवाह नहीं थी कि कोई इन्हें देख रहा होगा। सब जानते थे कि ये एक दूसरे को चाहते हैं और उनकी शादी हो जाएगी। वो इसलिए भी बेहिजाब हैं कि यहूदी थे। किसी को बेहया कहने की बजाय यहूदी कह देना ही काफ़ी होता था। यहूदी की तमाम तर तारीख फतनहु फसाद, फरेबकारी और यारी की तारीख है और यहूदी ने हमेशा इस्लाम को अपना हदफ और मुसलमानों को दुश्मन नंबर 1 बनाए रखा है।
آج بھی یہ قوم اسلام کی بیعت کنی میں مصروف ہے۔ اپنے ان ابلیسی عزائم کی کامیابی کے لیے یہودی اپنی لڑکیوں کو بڑے فخر سے استعمال کیا کرتے تھے، اور اپنی بیٹیوں کا شعور بیدار ہوتے ہی انہیں بے حیائی کے سبق دینے لگتے تھے۔ سرعام فحشا حرکتیں کرنا اور مردوں کے ساتھ قابل اعتراض اور شرمناک حالت میں دیکھے جانا ان کے یہاں معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اپنی بیٹی، بہن یا بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ کر اعتراض کرنا قابل اعتراض فعل سمجھا جاتا تھا، البتہ ایسی نوجوان لڑکی یا عورت کے پیش نظر ذاتی عیاشی نہیں بلکہ قومی مقصد ہونا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اس جوان سال یہودی اور ایک نوجوان لڑکی کا یوں ملنا کہ ان کے جسموں کے درمیان سے ہوا بھی نہ گزر سکے قابل اعتراض فعل نہیں تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی کمر میں بازو ڈالے ندی تک گئے اور وہاں بیٹھ گئے۔ میں تمہیں الوداع کہنے آیا ہوں میرا، یہودی جوان نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو اسحاق؟ میرا نے بدک کر اس سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ ایک مہم پر، اسحاق نے کہا۔ کیسی مہم؟ کون سی مہم؟ میرا نے پوچھا۔ کیا یہ کوئی خطرناک کام ہے؟ خطرناک ہو سکتا ہے، اسحاق نے کہا، اور آسان اتنا کہ ہو سکتا ہے میں کل ہی واپس آ جاؤں۔ تم نے وہ ستارہ دیکھا ہے نا جو دور پہاڑی پر چمکتا ہے؟ ہم دونوں نے اکٹھے 2-3 بار دیکھا ہے۔ میں دیکھنے جا رہا ہوں یہ کیا ہے۔ میرے ساتھ بنو تغلب کا ایک عیسائی، آصر بن جوہل بھی جا رہا ہے۔ اسحاق نے میرا کو اپنے ربی اور پادری کی ساری باتیں سنائیں اور بتایا کہ یہ راز معلوم کرنا کیوں ضروری ہے۔ اگر یہ جنات ہوئے، میرا نے کہا، یا کوئی اور غیر انسانی مخلوق ہوئی تو پھر کیا کرو گے؟ ہم دور سے دیکھ کر واپس آ جائیں گے، اسحاق نے کہا۔ ہم نے ان پر حملہ تو نہیں کرنا، صرف دیکھنا ہے کہ وہاں ہم جیسے انسان ہیں یا یہ کوئی خدائی اشارہ ہے۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، میرا نے کہا، میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گی۔ جذباتی نہ ہو میرا، اسحاق نے کہا، وہاں تمہارا کوئی کام نہیں، میں 2-3 دنوں میں واپس آ جاؤں گا۔ مجھے ساتھ نہیں لے جانا تو تم بھی نہ جاؤ، میرا نے روتے ہوئے کہا۔ میں جذبات کی بات نہیں کر رہی، میرا دل خوف کی گرفت میں آ گیا ہے۔ اس نے اسحاق کے گلے میں باہیں ڈال کر روندی ہوئی آواز میں کہا، نہ جاؤ اسحاق، جانا ہے تو مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اسحاق کو اس نے اتنا مجبور کر دی کہ اسحاق نے اسے کہا کہ وہ ربی کے پاس جائے، اگر ربی اجازت دے دے تو وہ اسے ساتھ لے جائے گا۔ یہ لڑکی اسحاق کو اس قدر چاہتی تھی کہ اسی وقت ربی کے گھر کی طرف دوڑی اور اسے بھی جا کر کہا کہ وہ اسحاق کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ اسحاق اپنے فرض کے لیے جا رہا ہے، ربی نے کہا، اور تم محبت کے لیے جا رہی ہو۔ فرض آدمی کو آگے ہی آگے دھکیلتا ہے، لیکن محبت پاؤں کی زنجیر بن جایا کرتی ہے۔ نہیں میرا، تم ان لڑکوں کے ساتھ نہ جاؤ، یہ 2-3 دنوں تک واپس آ جائیں گے۔ مجھے معلوم ہے وہ کیوں جا رہے ہیں، میرا نے کہا، وہاں انہیں میری ضرورت ہوگی۔ اسحاق نے مجھے بتا دیا ہے کہ وہ مہم کیا ہے جس پر وہ جا رہے ہیں۔ نادان لڑکی، ربی نے کہا، یہ کام آدمی کر سکتے ہیں، یہ کسی عورت کے کرنے کا کام نہیں۔ لڑکی ہنس پڑی، ربی اور زیادہ سنجیدہ ہو گیا۔ جو کام میں کر سکتی ہوں وہ اسحاق اور آصر نہیں کر سکتے، میرا نے کہا، دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کوئی ہم جیسے انسان ہیں یا یہ کوئی مافوق الفطرت مظاہرہ ہے۔ ہمارے 2 آدمی آگے گئے تو وہ مارے بھی جا سکتے ہیں، اگر میں آگے چلی گئی تو وہاں اگر انسان ہوئے تو ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی کو دیکھ کر اس طرح دوڑے آئیں گے جس طرح پرندہ دانے کو دیکھ کر جال میں آتا ہے۔ وہ تمہیں پکڑ لیں گے، ربی نے کہا، کیا تم نہیں جانتی کہ وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ جانتی ہوں، ربی میرا نے کہا، کچھ قربانی تو دینی پڑے گی، لیکن میں انہیں دھوکہ دے کر وہاں سے نکل آؤں گی۔ میں اس مقصد کو سمجھتی ہوں جس مقصد کے لیے آپ ان دونوں آدمیوں کو بھیج رہے ہیں، یہ ہمارا قومی مقصد ہے۔ اور محترم ربی، جہاں تک جذبات کا تعلق ہے، میں اسحاق کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ اگر اس نے مرنا ہے
تو میں بھی اس کے ساتھ مروں گی، اگر آپ مجھے نہیں جانے دیں گے تو میں اسحاق کو بھی نہیں جانے دوں گی۔ ربی کے بوڑھے چہرے کی لکیریں سکڑنے لگی، وہ گہری سوچ میں کھو گیا۔ میرا اسے چپ چاپ دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد ربی نے میرا کی طرف دیکھا۔ ہاں لڑکی، ربی نے کہا، اگر تم محبت کی وجہ سے فرض کو ترجیح دیتی ہوں تو اسحاق کے ساتھ چلی جاؤ، تم ان کی کامیابی کا باعث بن سکتی ہو اور تم انہیں ناکام بھی کر سکتی ہوں۔ اگر تم نے عقل سے کام لیا اور ذاتی جذبات کو دبائے رکھا تو تم اس قومی مقصد میں کامیاب لوٹو گی۔ میرا وہاں سے اٹھ دوڑی اور سیدھی اسحاق تک پہنچی۔ میرا کے باپ کو پتہ چلا تو وہ ربی کے ہاں دوڑا گیا۔ ربی نے اسے مطمئن کر دی۔ سورج غروب ہو گیا تھا جب اسحاق، آصر اور میرا گاؤں سے نکلے۔ وہ اکٹھے نہیں نکلے تھے، انہیں چوری چھپے نکلنا تھا، کیونکہ گاؤں میں مسلمان بھی رہتے تھے جنہیں اس مہم سے بے خبر رکھنا تھا۔ وہ اکیلے اکیلے نکلے تھے اور بہت دور جا کر اکٹھے ہوئے تھے۔ تینوں کے پاس خنجر تھے، اسحاق اور آصر کے پاس تلواریں بھی تھیں۔ وہ بہت دور کا چکر کاٹ کر جا رہے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ اس جگہ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے تھے جہاں سے شاہ بلوط کا درخت نظر آتا تھا، جس کم اونچی پہاڑی پر وہ درخت تھا۔ اس کو سیدھے تھوڑے سے وقت میں پہنچ سکتے تھے، لیکن انہیں اس پہاڑی کے پیچھے جانا تھا۔ وہ اس ہجوم سے دور ہی دور ہٹتے گئے جو اس انتظار میں وہاں جمع ہو گیا تھا کہ آج رات بھی ستارہ چمکے گا یا وہ سفید پوش آدمی روشنی میں نظر آئے گا جو ایک بار نظر آ چکا ہے۔ اسحاق، آصر اور میرا اس ندی تک پہنچ گئے جو ان کے گاؤں کے قریب سے گزرتی تھی۔ وہاں یہ ندی گہری ہوئی تھی اور اس کا بہاؤ تیز بھی تھا، کیونکہ یہ پہاڑی ندی تھی، وہاں کوئی پل نہیں تھا۔ تینوں ندی میں اتر گئے اور بازو ایک دوسرے میں الجھا لیے۔ پانی یخ تھا اور بہت ہی تیز ان کے پاؤں اٹھنے لگے۔ تینوں نے اپنا ایک ایک بازو ایک دوسرے سے آزاد کر کے تیرنا شروع کر دی۔ پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ اگلے کنارے کی بجائے پانی انہیں اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، اور پانی یہ اتنا یخ کہ ان کے جسم اکڑنے لگے۔ ندی بہت چوڑی تو نہیں تھی، لیکن یوں پتہ چلتا تھا جیسے یہ میلوں چوڑی ہو گئی ہو۔ وہ آگے جانے کی بجائے خاصا پیچھے کنارے پر لگے۔ تینوں نے کپڑے اتار دیے اور انہیں نچوڑا۔ رات کی یخ ہوا نے ان کے جسموں کو لکڑیوں کی طرح اکڑا دیا۔ میرا کو ایسا کوئی خیال نہ آیا کہ وہ دو جوان سال آدمیوں کے سامنے برہنہ ہو گئی ہے۔ تینوں نے نچوڑے ہوئے کپڑے پہنے اور اسحاق کے کہنے پر تینوں نے ناچنا کودنا شروع کر دی تاکہ جسم گرم ہو جائے۔ میرا آخر عورت تھی، قدرتی طور پر اس کا جسم مردوں جیسا سخت جان نہیں تھا، اس لیے اس نے محسوس کیا کہ وہ چل نہیں سکے گی۔ اسحاق اور آصر نے اسے اپنے درمیان کھڑا کر کے ٹخنوں سے کندھوں تک اس کے جسم کو دبانا اور ملنا شروع کر دیا، اور اس طرح کچھ دیر بعد وہ چلنے کے قابل ہو گئی۔ وہ تینوں ندی کے ساتھ ساتھ چلتے گئے۔ وہ پہاڑیاں قریب آ گئی تھیں جس پر شاہ بلوط کا درخت تھا، لیکن یہ اس پہاڑی کا ایک سرا تھا۔ شاہ بلوط کا درخت اس کے دوسرے سرے پر تھا، جو سرا ان تینوں کے قریب تھا۔ وہاں یہ پہاڑی ختم ہو جاتی تھی، پھر وہاں سے ذرا پیچھے ہٹ کر ایک اور پہاڑی شروع ہوتی تھی۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سے یہ تینوں شاہ بلوط والی پہاڑی کے پیچھے جا سکتے تھے۔ وہ چلتے گئے، چونکہ ان کی رفتار تیز تھی اس لیے ان کے جسم گرم ہو گئے اور اکڑن ختم ہو گئی۔ انہیں یہ تو معلوم تھا کہ پہاڑی کے پیچھے جانا ہے، لیکن اس علاقے میں وہ پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جس طرح دور سے یہ خطہ سرسبز اور خوبصورت نظر آتا ہے، اسی طرح سفر کے معاملے میں بھی یہ سہل اور خوبصورت ہوگا۔ لیکن آگے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ اس خطے نے اپنے حسن میں کیسے کیسے خطرے چھپا رکھے ہیں۔ وہ جب دونوں پہاڑیوں کے درمیان پہنچے تو انہیں یوں محسوس ہوا کہ وہ کسی اور ہی دنیا میں جا نکلے ہوں۔ ان کے سامنے تین طرف پہاڑیاں دیواروں کی طرح کھڑی تھیں۔ یہ دیواریں کسی پرانے قلعے کی پتھروں کی دیواروں جیسی تھیں۔ اندھیرے کے باوجود نظر آ رہا تھا کہ ان کے درمیان گدلا پانی جمع ہے۔ ایک طرف اس پانی اور دیوار کے درمیان اتنی جگہ خالی تھی کہ دو تین آدمی پہلو بہ پہلو آرام سے گزر سکتے تھے، لیکن کچھ دور آگے پتہ نہیں چلتا تھا
کہ یہ راستہ آگے جاتا ہے یا پانی میں ہی کہیں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ خوفناک سی جگہ تھی، صرف یہی ایک راستہ تھا جو پہاڑی کے پیچھے جاتا تھا۔ پہاڑی کے اوپر سے تو وہ جا ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اوپر جا کر وہ نظر آ سکتے تھے۔ وہ اس راستے پر اس طرح چلے کہ میرا ان کے پیچھے تھی، ذرا ہی آگے گئے ہوں گے کہ انہیں اپنے پیچھے پانی میں ہلچل سی محسوس ہوئی۔ انہوں نے اس طرف دھیان نہ دیا۔ اچانک میرا کی چیخ بلند ہوئی۔ اسحاق اور آصر نے پیچھے دیکھا، میرا گر پڑی تھی اور چیخ چلا رہی تھی۔ انہوں نے یہ دیکھ کہ ایک مگرمچھ کا سر اور اگلی ٹانگیں پانی سے باہر ہیں، اور میرا کا پاؤں ٹخنے تک مگرمچھ کے منہ میں ہے۔ مگرمچھ میرا کو پانی میں گھسیٹ رہا تھا۔ قدرت نے مگرمچھ کے دانت نوکیلے اور ایسے تیکھے نہیں بنائے کہ وہ انسان یا جانور کے گوشت میں اتر جائیں۔ اس کے دانتوں کے نیچے والے سرے گول ہوتے ہیں جو شکار کو صرف پکڑتے ہیں، اور اوپر نیچے کے دانت بڑا مضبوط شکن بن جاتے ہیں۔ اسحاق اور آصر نے صرف ایک بار مگرمچھ دیکھا تھا۔ وہ دونوں اس وقت کم سن لڑکے ہوا کرتے تھے۔ وہ آدمی ان کے گاؤں کے قریب سے گزرتے وہاں رک گئے تھے۔ انہوں نے ایک مرا ہوا مگرمچھ گھوڑے پر ڈال رکھا تھا۔ اسحاق اور آصر نے دیکھا تھا، اور ان دونوں آدمیوں نے بتایا بھی تھا کہ مگرمچھ کے سر اور پیٹھ پر نہ برچھی اثر کرتی ہے نہ تلوار۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ان کا پیٹھ اتنا نازک ہوتا ہے کہ ایک خنجر بھی پیٹھ میں اتر جاتا ہے۔ اس کا دوسرا نازک حصہ اس کا منہ ہے۔ اگر اس کے کھلے ہوئے منہ کے اندر برچھی ماری جائے تو مگرمچھ مرتا تو نہیں، زخمی ہو کر بھاگ جاتا ہے، یا اس کی آنکھوں میں برچھی یا تلوار ماری جائے تو بھی یہ بھاگ جاتا ہے۔ مگرمچھ میرا کو پانی میں گھسیٹ رہا تھا۔ اسحاق نے بڑی تیزی سے تلوار نکالی۔ اندھیرا تو تھا لیکن پانی کی چمک میں مگرمچھ کا ہیولا نظر آ رہا تھا۔ اسحاق نے مگرمچھ کی آنکھ کا اندازہ کر کے تلوار کا زوردار وار کیا۔ آصر نے یہ دلیری کر دکھائی کہ پانی میں اتر گیا جو اس کے گھٹنوں تک گہرا تھا۔ آصر نے مگرمچھ کے قریب جا کر نیچے سے تلوار برچھی کی طرح مگرمچھ کے پیٹھ میں اتار دی۔ یہ دونوں وار ایسے ٹھکانے پر پڑے کہ مگرمچھ کے منہ سے بڑی خوفناک آواز نکلی، اور وہ میرا کا پاؤں چھوڑ کر تڑپتا پھڑپھڑاتا ہوا پانی میں ڈبکی لگا گیا۔ میرا بڑی تیزی سے اٹھی۔ اسحاق اور آصر نے اسے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور دوڑ پڑے آگے۔ انہیں راستہ ملتا گیا۔ پانی میں بڑی زور سے ہلچل ہو رہی تھی۔ یہ یقیناً زخمی مگرمچھ تھا جو تڑپ رہا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسرے مگرمچھ بھی ڈر کر ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے تھے۔ یہ راستہ کچھ دور تک چلا گیا۔ پانی پیچھے رہ گیا تھا۔ پانی سے کچھ دور جا کر وہ روکے اور میرا کے پاؤں کا جائزہ لینے لگے۔ جس جگہ مگرمچھ نے اس کا ٹخنا پکڑا تھا وہاں ہاتھ پھیرا تو صاف پتہ چلتا تھا کہ خون بہہ رہا ہے۔ اگر مگرمچھ کے دانت درندوں کی طرح نوکیلے ہوتے تو میرا کی ہڈی بھی کٹ جاتی اور اس کا پاؤں مگرمچھ کے ساتھ ہی چلا جاتا۔ چونکہ اس لڑکی کا پاؤں مگرمچھ کے جبڑوں کے شکنجے میں آیا تھا، اور لڑکی زور لگا کر اپنا پاؤں کھینچتی رہی تھی، اور مگرمچھ اسے پانی میں کھینچ رہا تھا، اس لیے لڑکی کے ٹخنے سے تھوڑی سی کھال اتر گئی تھی اور ہڈی پر اچھی خاصی ضرب لگی تھی۔ اسحاق نے اپنے سر پر ڈالا ہوا کپڑا اتارا اور کس کر میرا کے ٹخنے پر باندھ دیا۔ میرا کے لیے درد ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ وہ چلنے میں دشواری محسوس کر رہی تھی۔ میری ایک بات غور سے سنو، میرا نے کہا، یہ اچھا شگون نہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ یہیں سے واپس چلے چلو۔ ربی اور فادر ہمیں بزدل کہیں گے۔ آصر نے کہا، وہ کہیں گے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ تم یہیں کہیں چھپ کر بیٹھ جاؤ اور ہم اپنا کام کر کے واپس آ جائیں اور تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ نہیں، میرا نے خوف زدہ آواز میں کہا، میں یہاں اکیلی نہیں رہوں گی۔ میں کہہ رہی ہوں واپس چلو، میں اتنا زیادہ کبھی بھی نہیں ڈری تھی۔ تمہیں مگرمچھ نے ڈرا دیا ہے، اسحاق نے کہا، یہ خوف دل سے اتار دو۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ میرا نے کہا، میرے دل پر کوئی خوف نہیں۔ اگر ہم ویسے گھومنے پھرنے آئے ہوتے اور مگرمچھ مجھے یوں پکڑ لیتا تو میں اتنا نہ ڈرتی۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ شگون اچھا نہیں۔ مگرمچھ نے کسی غیبی طاقت کے اشارے پر مجھے پکڑ لیا تھا۔ یہ تمہارے لیے اشارہ ہے کہ یہیں سے واپس چلے چلو ورنہ آگے موت ہے۔
اسحاق بھائی آصر نے کہا وقت ضائع نہ کرو، اگر تم اس لڑکی کی باتوں میں آ گئے تو ہم اپنا کام کس طرح کریں گے؟ ربی اور فادر کو کیا جواب دیں گے؟ تم جانتے ہو کہ انہیں ہم دونوں پر کتنا بھروسہ ہے۔ میری بات سنو میرا، اسحاق نے کہا تم نے ربی کے ساتھ جو باتیں کی تھیں وہ نہ بھولو، تم نے کہا تھا کہ تم ہماری مدد کروں گی، تم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہاں کوئی آدمی ہوئے تو تم انہیں اپنے حسن و جوانی کے جال میں لے آؤں گی۔ تمہاری ان باتوں سے متاثر ہو کر ربی نے تمہیں ہمارے ساتھ آنے کی اجازت دی تھی، ربی نے تمہیں کہا تھا کہ تم ہمارے پاؤں کی زنجیر بن جاؤں گی، تم وہی کام کر رہی ہوں جس کا ربی نے خدشہ پہلے ہی دیکھ لیا تھا، ہم تو اب اپنا فرض ادا کر کے ہی جائیں گے۔ مجھے صاف نظر آ رہا ہے، اسحاق میرا نے کہا تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جاؤ گے۔ اسحاق اور آصر جھنجھلا اٹھے، اسحاق نے میرا کا بازو پکڑا اور اسے اٹھا کر کہا کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ میرا اس کے ساتھ چل پڑی، وہ چلنے میں دشواری اور درد محسوس کر رہی تھی، اس کی وجہ سے اسحاق اور آصر کی رفتار بھی سست ہو گئی تھی۔ وہ اب اس پہاڑی کے دامن میں جا رہے تھے جس پر شاہ بلوط کا درخت تھا، دامن میں وہ اوپر سے کسی کو نظر نہیں آ سکتے تھے۔ اس پہاڑی کے اوپر جو کچھ بھی تھا اسے دیکھنے کے لیے پچھلی پہاڑی پر جانا ضروری تھا۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان کم و بیش 60 قدم فاصلہ تھا، نیچے میدان تھا جس میں اونچی گھاس تھی اور درخت بھی تھے، پیچھے والی پہاڑی ایسی نہیں تھی کہ اس کی صرف ڈھلوان ہوتی، یہ پہاڑی اونچی نیچی چٹانوں کا جرمٹ تھی جن پر چڑھنا ذرا دشوار تھا۔ تھوڑا اور آگے گئے تو انہیں دونوں پہاڑیوں کے درمیان روشنی سی نظر آئی جو سامنے والی پہاڑی پر کہیں اوپر تھی، صاف پتہ چلتا تھا کہ کسی نے آگ جلا رکھی ہے۔ وہ جو آگے بڑھتے گئے روشنی زیادہ ہوتی گئی اور اس کے ساتھ ہی انہیں کسی کی باتوں کی آواز سنائی دینے لگی، کچھ آدمی بہت دور باتیں کر رہے تھے۔ اسحاق اور آصر نے آپس میں مشورہ کیا اور اس فیصلے پر پہنچے کہ وہیں سے پچھلی پہاڑی پر چڑھ جائیں، کیونکہ پیچھے بلندی پر جا کر ہی پتہ چل سکتا تھا کہ یہ آگ کہاں چل رہی ہے اور باتیں کرنے والے کہاں ہیں۔ وہ کچھ اور آگے جا کر پچھلی پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ وہ پہاڑی کچھ عجیب سی تھی، کہیں ننگی اور سیدھی کھڑی چٹان آ جاتی تھی اور کہیں دوسری پہاڑیوں کی طرح سبزہ زار اور درخت آ جاتے تھے۔ ایسی ایک چٹان پر چڑھتے چڑھتے اسحاق کا پاؤں پھسل گیا اور وہ چٹان سے گر کر نیچے والی چٹان پر جا پڑا اور وہاں سے لڑکتا ہوا نیچے جا رکا۔ میرا اس کے پیچھے اترنے لگی لیکن آصر نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ یہیں رہو، آس نے کہا، تم بھی پھسل کر گرو گی، وہ تو مرد ہے، برداشت کر لے گا، تم پہلے ہی زخمی ہو۔ اسحاق اٹھا، اسے چوٹ تو آئی تھی لیکن وہ چوٹ سے بے نیاز پہاڑی پر چڑھنے لگا اور اپنے ساتھیوں سے جا ملا۔ میرا نے ایک بار پھر اپنے اسی وہم کا اظہار کیا کہ یہ دوسرا برا شگون ہے اور یہ کسی آسمانی مخلوق کے اشارے ہیں کہ واپس چلے جاؤ اور ان کے مظاہر میں دخل نہ دو۔ اسحاق نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو، وہ اس طرح پہاڑی کے اوپر چل پڑا جیسے اس نے آسمانی مخلوق کا چیلنج قبول کر لیا ہے۔ اس کے چلنے کے انداز میں قہر اور عتاب تھا۔ ادھر پہاڑی سے کچھ دور لوگوں کا ہجوم اس امید پر پہاڑی کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آج پھر شاہ بلوط میں ستارہ چمکے گا یا وہ سفید پوش نظر آئے گا جو ایک بار نظر آ چکا ہے۔ 3-4 دن نہ ستارہ چمکا تھا نہ سفید پوش نے جلوہ دکھایا تھا۔ یہ خبر اس کے علاقے میں دور دور تک پھیل گئی تھی، اس لیے تماشائیوں کا ہجوم بہت ہی زیادہ ہو گیا تھا۔ اس رات لوگوں کی مراد بر آئی، پہلے نقارہ بجا، اس کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتے ہوتے رات کی تاریکی میں تحلیل ہو گئی، پھر ایک سے زیادہ شہنائیوں کی ایسی لے ابھری جس میں سحرانگیز سوز تھا۔ ہجوم کا شور واؤگل ایسے سکوت میں دم توڑ گیا جیسے وہاں کوئی ذل روح، کوئی جاندار زندہ ہی نہ ہو۔ زمین و آسمان پر، پیڑ پودوں اور پہاڑیوں پر جیسے وجد طاری ہو گیا ہو۔ لوگوں کو اندھیرے میں شاہ بلوط کیا نظر آتا، وہ پہاڑ بھی نظر نہیں آ رہا تھا جس پر وہ درخت کھڑا تھا۔ لوگ نغمے میں مہو تھے کہ کی آوازیں اٹھیں، وہ چمکا اور اس کے ساتھ ہی لوگوں نے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دی۔ ایک گونج تھی جس میں وجد آفیری تاثر، مہویت اور تقدس تھا۔
اس کے ساتھ رات کی تاریکی میں ہوا کی لہروں پر شہنائیوں کی تیرتی ہوئی لے ایسا سما باندھ رہی تھی جس کا تعلق اس دنیا سے معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ستارہ بجھ گیا اور پھر پہلے کی طرح ایک روشنی چھتری نما شاہ بلوط پر چلنے لگی، پھر یہ ایک مقام پر رک گئی اور نیچے آنے لگی جیسا پہلے ایک رات ہوا تھا۔ روشنی نیچے آئی تو سفید پوش کا سر کندھے اور سینہ نظر آیا، اس کے بازو کچھ باہر کو اور کچھ آگے کو پھیلے ہوئے تھے، جیسے دعا مانگ رہا ہو۔ روشنی آہستہ آہستہ نیچے گئی اور سفید پوش کے پاؤں تک چلی گئی۔ ہجوم میں جو چند ایک سبز پوش تھے، انہوں نے کہنا شروع کر دی، سجدے میں چلے جاؤ، ہمارا نجات دہندہ زمین پر اتر آیا ہے۔ کچھ لوگ تو پہلے ہی سجدے میں چلے گئے تھے، باقی بھی سجدہ ریز ہو گئے۔ لوگ سجدے سے اٹھے اور انہوں نے سامنے دیکھا، وہاں نہ ستارہ تھا نہ سفید پوش۔ خدا کے ایلچی کا ظہور ہو گیا ہے۔ پہاڑ کی طرف سے ایک بڑی ہی بلند آواز ہجوم تک پہنچی، وہ 2-4 دنوں میں تمہارے سامنے آئے گا، خدا کا پیغام لائے گا، خدا کا شکر ادا کرو لوگو۔ اس وقت جب ستارہ ابھی نہیں چمکا تھا، اسحاق قاصر اور میرا پچھلی پہاڑی پر اتنا آگے چلے گئے تھے کہ انہیں شاہ بلوط والی پہاڑی کی پچھلی ڈھلان پر ایک خاصا کشادہ غار دکھائی دیا، اس کے اندر لکڑیوں کے ایک بہت بڑے ڈھیر کو آگ لگی ہوئی تھی، اس کے شعلے غار کی چھت تک پہنچ رہے تھے۔ اس آگ ہی کی روشنی چونکہ پیچھے والی ڈھلان میں تھی، اس لیے اس کی روشنی پہاڑی کی اس جانب نہیں جا سکتی تھی جس جانب لوگوں کا ہجوم ستارہ دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو گیا تھا۔ اسحاق اور اس کے ساتھیوں نے وہاں 5 آدمی گھومتے پھرتے دیکھے۔ ایک آدمی تھوڑے تھوڑے وقفے سے آگ میں لکڑی پھینک رہا تھا۔ غار سے کچھ دور تقریباً 1 گز لمبی اور اسی قدر چوڑی کسی دھات کی ایک چادر سی رکھی ہوئی تھی۔ کبھی تو شک ہوتا تھا کہ یہ آئینہ ہے اور کبھی یوں لگتا تھا جیسے یہ کسی ایسی دھات کا چادر نما ٹکڑا ہے جو آئینے کی طرح چمکتا ہے، یا اس پر چاندی کا پانی چڑھایا گیا ہے، یا اس جیسی کوئی چیز چپکائی گئی ہے۔ اسحاق وغیرہ 2 درختوں کے تنوں کے پیچھے کھڑے دیکھ رہے تھے، فاصلہ زیادہ نہیں تھا، انہیں ہر آدمی اور ہر چیز اچھی طرح نظر آ رہی تھی۔ سامنے والی پہاڑی کی پچھلی ڈھلان پر شاہ بلوط کے درخت کے قریب وہ چمکتی چادر پڑی تھی۔ 2 آدمیوں نے آ کر یہ چادر اٹھائی اور ادھر ادھر سے پکڑ کر ایسے زاویے پر کر لیا کہ اس کی چمک سیدھی پچھلی پہاڑی پر ان 2 درختوں پر پڑی جہاں اسحاق وغیرہ چھپے دیکھ رہے تھے۔ چمک فیلڈ لائٹ جیسی تھی، اتنی تیز کہ ان تینوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، وہ فوراً تنوں کے پیچھے ہو گئے۔ یہ چادر رکھ دی گئی، ایک آدمی نہ جانے کہاں سے سامنے آیا، وہ سر سے پاؤں تک سفید لبادے میں ملبوس تھا۔ چلو بھائی آ جاؤ، سفید پوش نے کہا، اوپر کون جائے گا؟ ایک آدمی آگے آیا، اس نے ایک جگہ سے ایک چیز اٹھائی، یہ یقیناً آئینہ تھا جس کی لمبائی تقریباً 1 فٹ اور چوڑائی اس سے کچھ کم تھی۔ اس نے پہلے تو یہ اپنے سامنے کر کے یوں دیکھا جس طرح آئینہ دیکھا جاتا ہے، پھر اس نے اسے آگے کی طرف کر کے ادھر ادھر ہلایا، اس کی چمک پہاڑی کی ڈھلان پر اسی طرح دکھائی دی جس طرح آئینہ سورج کے آگے رکھو تو سامنے کی اشیاء پر اس کی چمک دکھائی دیتی ہے۔ یہ آدمی آئینہ اٹھائے ہوئے پہاڑی پر شاہ بلوط کی طرف چڑھ گیا۔ اب وہ اندھیرے میں تھا، غار کی آگ کی روشنی اس تک نہیں پہنچتی تھی۔ اسحاق اور اس کے ساتھیوں کا صرف اندازہ تھا کہ یہ آدمی درخت پر چڑھ گیا ہے۔ کچھ دیر بعد انہیں درخت کے اندر چمک دکھائی دی جو فوراً ختم ہو گئی۔ جانتے ہو درختوں میں کیا ہو رہا ہے؟ اسحاق نے آصر سے پوچھا۔ تمہارے ربی کا شک غلط نہیں نکلا؟ آصر نے کہا، میں بتا سکتا ہوں اوپر کیا ہو رہا ہے۔ اس آگ کی چمک اس آئینے پر پڑ رہی ہے جو وہ آدمی اوپر لے گیا ہے، اور آئینے کی چمک ان لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے جو پہاڑی کے اس طرف ہجوم کی صورت میں موجود ہیں۔ دیکھو آگ کتنی زیادہ ہے، اسحاق نے کہا، اگر اتنی آگ پہاڑی کی چوٹی پر جلائی جائے تو یہ سارا علاقہ روشن ہو جائے۔ اب تصور میں لاؤ کہ شاہ بلوط کی شاخوں میں تم نے ستارہ چمکتا دیکھا ہے، سمجھنا کوئی مشکل نہیں، یہ سب انسان ہیں۔ لیکن یہ ہے کون؟ میرا نے پوچھا، یہ کیسے معلوم کرو گے؟ ہم 3 ہیں، اسحاق نے کہا، بلکہ ہم 2 ہیں، میرا کو شامل نہ کرو، وہ 5 ہیں، ہم ان پر حملہ نہیں کر سکتے۔
اگر ہمارے ساتھ 2-3 آدمی اور ہوتے تو کسی اور طرف سے اس پہاڑی پر جا کر ان میں سے 1-2 کو زندہ پکڑ لیتے۔ ٹھہرو، اسحاق آصر نے کہا، وہ آدمی درخت سے اتر آیا ہے، وہ دیکھو سفید پوش اوپر جا رہا ہے۔ میں بتاتا ہوں اب کیا ہوگا، اسحاق نے کہا، یہ سفید لبادے والا آدمی درخت کے نیچے کھڑا ہوگا اور اس پر چمکتی ہوئی دھات کی چادر کی روشنی ڈالی جائے گی، لوگ سمجھیں گے کہ کسی پیغمبر کا ظہور ہوا ہے۔ ایسے ہی ہوا، وہ آدمی درخت کے نیچے چلا گیا، ادھر وہ چادر آگ کے سامنے ایسے زاویے پر رکھی گئی کہ اس کی چمک اس آدمی پر پڑنے لگی۔ پہلے اس روشنی کو درخت پر گھمایا گیا، پھر اسے اس آدمی پر مرکوز کر دیا گیا۔ ادھر ہجوم نے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کیا تو اس کی گونج ان پہاڑیوں تک سنائی دینے لگی۔ کچھ دیر بعد یہ پلیٹ یا چادر رکھ دی گئی اور ایک آدمی انتہائی بلند آواز سے اعلان کرنے لگا، خدا کے ایلچی کا ظہور ہو گیا ہے، وہ 2-4 دنوں میں تمہارے سامنے آ جائے گا، خدا کا پیغام لائے گا، خدا کا شکر ادا کرو لوگوں۔ پھر وہ سفید پوش واپس آ گیا۔ ہم نے یہ تو دیکھ لیا ہے کہ یہ ہماری طرح انسان ہیں، اسحاق نے کہا، اب ہم ربی اور فادر کو بتائیں گے، معلوم نہیں وہ کیا کریں گے، میں انہیں مشورہ دوں گا کہ جس طرح ہم تینوں یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اسی طرح کل شام 20-25 آدمی سامنے والی پہاڑی کے ایک طرف چھپ کر بیٹھ جائیں اور ان سب کو موقع پر پکڑ لیں، پھر لوگوں کو رات کو ہی اس پہاڑی پر لے آئیں اور انہیں دکھائیں کہ یہ شیطان لوگ کس طرح انہیں گمراہ کر رہے تھے، مجھے یقین ہے یہ مسلمان ہیں۔ اسحاق یہ بات کر ہی رہا تھا کہ میرا کی دلدوز اور بڑی ہی بلند چیخ سنائی دی۔ اسحاق اور آصر نے گھبرا کر ادھر دیکھا، غار میں جلتی ہوئی آگ کی روشنی ان تک پہنچ رہی تھی۔ اس روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ جس درخت کی اوٹ میں میرا چھپی ہوئی تھی، اس کے تنے پر ایک خاصا لمبا سانپ نیچے کو آ رہا تھا۔ میرا کا شاید ہاتھ سانپ کو لگ گیا، سانپ نے اسے بازو پر کاٹا تھا۔ اسحاق نے بڑی تیزی سے تلوار نکالی اور سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ میرا اپنے بازو پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی، اس کے منہ سے عجیب سی چیخیں نکل رہی تھی۔ اسحاق اور آصر اس کے پاس بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے کہ سانپ نے کہاں کاٹا ہے۔ سانپ کی دہشت نے اور میرا کی بگڑتی ہوئی حالت نے ان کے ہوش و حواس اس حد تک گم کر دیے کہ انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ سامنے والی پہاڑی پر سفید پوش اور اس کے ساتھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے ان تینوں کو دیکھ لیا ہے۔ میرا کی چیخ اتنی بلند تھی کہ سامنے والی پہاڑی کے لوگوں نے سن لی تھی اور انہوں نے چونک کر اس طرف دیکھا تھا۔ سانپ کا زہر میرا کے جسم میں سرایت کر رہا تھا، وہ تڑپنے لگی، تکلیف کی شدت سے اٹھی اور چکرا کر گری اور ایسی گری کے اوپر سے لڑکتی ہوئی نیچے جا پڑی۔ اسحاق اور آصر یہ فراموش کر گئے کہ کہاں ہیں۔ اس کے پیچھے بڑی تیزی سے پہاڑی سے اترے، میرا تڑپ رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ گہرا نیلا بلکہ سیاہ ہوتا جا رہا تھا اور وہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ اسحاق اور آصر اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسے اٹھاؤ، اسحاق آصر نے کہا، کچھ تم اٹھاؤ، کچھ میں اٹھاتا ہوں اور یہاں سے نکلتے ہیں۔ یہ تو راستے میں مر جائے گی، اسحاق نے کہا، مر گئی تو اسے مگرمچھوں والے پانی میں پھینک جائیں گے۔ وہ دونوں میرا کو اٹھانے ہی لگے تھے کہ انہیں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ انہوں نے بدک کر پیچھے دیکھا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ 7-8 آدمیوں کے نرغے میں آ گئے تھے، ان میں سفید پوش بھی تھا، ان میں سے کسی کے پاس تلوار تھی اور کسی کے پاس برچھی۔ سفید پوش نے آگے بڑھ کر ان دونوں کی نیاموں میں سے تلوار نکال لی۔ ان میں سے ایک اور آدمی آگے بڑھا اور اس نے ان کے کمر بندوں میں سے عرصے ہوئے خنجر بھی لے لیے۔ میرا کا تڑپنا خاصا کم ہو گیا تھا، اسے مرنا تھا، وہ ہوش میں نہیں تھی۔ غار کی آگ کی روشنی نیچے تک آ رہی تھی۔ انہیں اوپر لے چلو، سفید پوش نے کہا، اور اسحاق اور آصر سے کہنے لگا، اس لڑکی کو یہی پڑے رہنے دو، یہ چند لمحوں کی مہمان ہے، میں نے دیکھ لیا ہے کہ اسے سانپ نے ڈسا ہے۔ اس جگہ کے سانپ جسے ڈس لیں اسے زندہ نہیں رہنے دیا کرتے۔ یہ جوان تھی، اس لیے ابھی تک اس کا جسم ذرا ذرا حرکت کر رہا ہے۔ کیا تم لوگ ہمیں رہا نہیں کرتے دیتے؟
اسحاق نے التجا کے لہجے میں کہا، اگر ہم اتنے احمق ہوتے تو اتنی زیادہ مخلوق خدا سے یہ نہ منوا سکتے کہ شاہ بلوط کے نیچے ایک نبی کا ظہور ہو رہا ہے۔ سفید پوش نے کہا، جن کے پاس ہمارا اتنا نازک راز ہے، انہیں ہم رہا نہیں کر سکتے۔ ہم دونوں آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ آصر نے کہا، اور آپ جو بھی کام بتائیں گے کریں گے۔ تم کون ہو؟ سفید پوش نے اسحاق سے پوچھا، تمہارا مذہب کیا ہے؟ سچ سچ بتا تو شاید ہم تم پر رحم کر دیں۔ میرا نام اسحاق ہے، اس نے جواب دیا، اور میں یہودی ہوں۔ میرا نام آصر ہے، آصر نے کہا، اور میں عیسائی ہوں۔ یہاں کیوں آئے تھے؟ سفید پوش نے پوچھا اور کہا، مجھے یہ نہ بتانا کہ تم دونوں اس لڑکی کو ساتھ لے کر یہاں سیر اور تفریح کے لیے آئے تھے؟ یہاں تک کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک طرف مگر مچھوں نے راستہ بند کر رکھا ہے، اور دوسری طرف ایسی دلدل ہے جس میں سے کوئی گزر نہیں سکتا۔ اسحاق نے اسے بالکل سچ بتا دیا کہ وہ دونوں یہاں کیوں آئے تھے اور یہ لڑکی کس طرح ساتھ چل پڑی تھی۔ تمہارے ربی اور پادری کو ہم ایک سبق دیں گے، سفید پوش نے کہا، اب یہودیوں کا جادو نہیں چل سکتا، اب حسن بن سبا کا جادو چلے گا۔ اسحاق اور آصر کو اوپر لے گئے، وہ اب بھی منت سماجت کر رہے تھے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ انہیں باتوں باتوں میں آگ کے قریب لے گئے، جو اتنی زیادہ تھی کہ وہاں کھڑا نہیں رہا جا سکتا تھا۔ مشکیزوں والے آدمی آگ پر پانی پھینکنے لگے تھے کیونکہ اب آگ کی ضرورت نہیں تھی۔ سفید پوش نے اشارہ کر کے انہیں پیچھے ہٹا دیا، پھر اس نے دوسرے آدمیوں کو اشارہ دیا کہ 2-3 نے اسحاق کو اور 2-3 نے آصر کو پکڑ لیا اور انہیں دھکیلتے گھسیٹتے ہوئے آگ کے قریب لے گئے۔ دونوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ انہیں آگ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ سفید پوش کے آدمیوں نے دونوں کو اتنی زور سے دھکے دیے کہ وہ آگ میں جا پڑے۔ آگ اس قدر زیادہ تھی کہ وہ اس میں گرے اور پھر ان کی آواز بھی نہ نکلی۔ جب وہ جل کر کوئلہ ہو گئے تو سفید پوش نے مشکیزوں والوں سے کہا کہ اب آگ پر پانی پھینک دو۔ اس رات کا ناٹک ختم ہو چکا تھا، اس لیے اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اگلے روز شاہ دیر میں احمد بن عطاش اپنے خاص کمرے میں بڑی بے تابی سے حسن بن سبا کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے 2 بار اپنا آدمی اسے بلانے کے لیے بھیجا تھا، اور دونوں بار وہ یہ جواب لے کر آیا تھا کہ حسن رات بہت دیر سے آیا تھا، اس لیے بڑی گہری نیند سویا ہوا ہے۔ وہ سفید پوش جو شاہ بلوط کے نیچے لوگوں کو نظر آتا تھا، وہ حسن بن سبا ہی تھا۔ رات اسحاق اور آصر کی وجہ سے حسن کو وہاں زیادہ وقت رہنا پڑا تھا، اس لیے صبح دیر سے اٹھا۔ وہ جگہ شاہ در سے خاصی دور تھی۔ شاہ در سے وہاں تک یہ لوگ اونٹوں پر جاتے اور صبح طلوع ہونے سے پہلے واپس آ جاتے تھے۔ اونٹوں پر آنے جانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے قدموں کی آہٹ نہیں ہوتی۔ رات کے سناٹے میں گھوڑے کے ٹاپ دور دور تک سنائی دیتے ہیں، اس لیے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے ایک یا ایک سے زیادہ گھوڑ سوار گزرے تھے۔ سورج سر پر آ گیا تھا جب حسن بن سبا کی آنکھ کھلی، اور وہ بڑی تیزی سے غسل وغیرہ کر کے احمد بن عطاش کے یہاں جا پہنچا۔ آؤ حسن، احمد بن عطاش نے کہا، مجھے تمہارے ساتھی بتا چکے ہیں کہ رات ایک یہودی اور ایک عیسائی نے نبی کے ظہور کا راز اپنی آنکھوں دیکھ لیا تھا۔ تم نے اچھا کیا کہ دونوں کو آگ میں پھینک دیا۔ ان کی ساتھی لڑکی کو تو سانپ نے پہلے ہی ختم کر دیا تھا۔ حسن بن سبا نے کہا، ان دونوں آدمیوں میں جو عیسائی تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس لڑکی کو پہلے ایک مگرمچھ نے پاؤں سے پکڑ لیا تھا، اور ان دونوں نے تلواروں سے مگرمچھ کو زخمی کر کے لڑکی کو مگرمچھ کے منہ سے نکال لیا تھا۔ یہ اس سحر کا اثر تھا جو میں نے تمہارے ہاتھوں کروایا تھا۔ احمد بن عطاش نے کہا، میں نے اس سحر میں یہ اثر پیدا کیا تھا کہ تمہارے راز تک پہنچنے والے خیریت سے نہ پہنچ سکیں، اور اگر پہنچ جائیں تو تمہیں ان کی موجودگی کا اشارہ مل جائے۔ ہمارا جادو کامیاب رہا۔ محترم استاد حسن بن سبا نے کہا، میں نے اس ربی اور پادری کا ٹھکانہ معلوم کر لی ہے جنہوں نے ان دونوں آدمیوں کو بھیجا تھا۔ انہیں ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا جائے تو بہتر ہے، ورنہ ان کا خطرہ موجود رہے گا کہ یہ کسی اور طرح ہمارے راز پالیں گے۔ ہمیں یہ اطمینان ہوا ہے کہ یہ جاسوس سلجوقیوں کے نہیں تھے۔
हाँ, हुस्न अहमद बिन अताश ने कहा, हमारा मंसूबा ऐसा है कि किसी से ज़रा से भी खतरे का सिर्फ शक ही हो, उसे बिल्कुल ही गायब कर देना ज़रूरी है। तुम्हारे पास आदमी हैं, इन्हें इस्तेमाल करो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम उन दोनों को किस तरह गायब करते हो। ये मैं करके बताऊंगा कि मैंने ये काम किस तरह किया है। हुस्न बिन सबा ने हंसते हुए कहा, आपकी शागिर्दी में मुझे इतनी सूझबूझ मिल गई है कि मैं इस गांव के बच्चों से बड़ों तक को ऐसा लापता कर सकता हूँ जैसे कभी वो दुनिया में आए ही नहीं थे। अब मेरी एक दो बातें गौर से सुनो, अहमद बिन अताश ने कहा, हमारा ये तरीका 100% से कुछ ज़्यादा कामयाब रहा है। अब तुमने लोगों के सामने आना है, ये हज़ारों लोग तुम्हारे मुरीद हो चुके हैं। अब हम यकीन से कह सकते हैं कि अगले वो किले भी हमारे हैं। ये तुम्हें मैं बताऊंगा कि तुम लोगों के सामने किस तरह आओगे। दूसरी बात ये जहन में रख लो कि सेहर और जादू पर भरोसा नहीं रखना, भरोसा अपनी अक्ल और फहम व फरासत पर करना है। ये सही है कि तलस्सम सामरी को तोड़ने वाला अब कोई मूसा नहीं रहा और ना ही कोई मूसा आएगा, लेकिन ये याद रख लो कि सेहर और जादू हर कस्म के हालात में तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। अपनी अक्ल का जादू चलाओ। ये ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बाद में भी समझाऊंगा। तुमने देख लिया है कि मेरी इस बात में कितनी हकीकत है कि लोगों को तुम बदी से हटने के सबक दोगे तो वो तुम्हारे साथ वही सलूक करेंगे जो हमसे पहले कौमों ने अपने पैगंबरों के साथ किया था। लोगों को अपना मुरीद बनाने का तरीक़ा यही है कि बदी के कुछ पुरस्कार तरीक़े इस्तेमाल करो जो माफ़ोक़ अक़ल नज़र आए और जिनमें ऐसा तासुर हो जो लोग बल्ला सोचे समझे तुम्हारी असरारीत से मुतासिर होकर सजदा रेज़ हो जाएं। तुमने देख लिया है हज़ारों लोगों ने तुम्हारे आगे सजदा किया है। मैं पैगंबर नहीं हुस्न, लेकिन मैं आने वाले वक्त के मुताल्लिक पेशुन गोई कर सकता हूँ कि लोग जादूगरों और साहिरों के पास जाया करेंगे और उनसे अपनी मुश्किलात हल करवाएंगे और सेहर के ज़रिए एक दूसरे को नुकसान पहुँचाएंगे और कुछ लोग लोगों को सेहर का धोखा देकर लूटेंगे। आज के लोगों की ये कमज़ोरी उनकी नस्लों और नस्लों तक जाएगी। ये बातें बाद में होगी। तुम इस यहूदी रबी और ईसाई पादरी का बंदोबस्त करो। 2 ही दिन गुजरे। सूरज गुरूब होने के बाद 2 अजनबी इस यहूदी रबी के यहाँ गए जिसने इसहाक को भेजा था। इन्होंने निहायत पर असर अंदाज में रबी को बताया कि इसहाक और आसर नाम के 2 आदमी और मेरा नाम की एक लड़की वो राज मालूम करने में कामयाब हो गए हैं जिसके लिए इन्हें भेजा गया था, लेकिन एक जगह फंस गए हैं। जहां वो फंसे हैं वहां के सरकर्दा आदमी अपनी ही है, लेकिन वो कहते हैं कि जब तक रबी और पादरी खुद नहीं आएंगे वो उन तीनों को नहीं छोड़ेंगे। वो लोग हमारी पूरी मदद करेंगे, लेकिन रबी और पादरी का वहां तक जाना ज़रूरी है। इन 2 आदमियों ने ज़बान के ऐसे जादू चलाए कि रबी और पादरी उनके साथ चल पड़े। इन 2 आदमियों ने इन्हें अपने घोड़ों पर सवार कर लिया था और खुद पैदल चल रहे थे। वो एक और रास्ते से 2 पहाड़ियों के दरमियान से इस जगह पहुँचे जहाँ पानी जुमा था और एक मगरमच्छ ने मेरा का पाँव पकड़कर उसे पानी में घसीटा था। इस रात भी हज़ारों लोगों का हुजूम पहाड़ी से कुछ दूर इस उम्मीद पर बैठा था कि सितारा चमकेगा और पैगंबर का ज़ुहूर होगा, लेकिन इस रात हुस्न बिन सबा ने ये नाटक नहीं दिखाना था। पानी के करीब जाकर उन दोनों आदमियों ने रबी और पादरी को ये कहकर घोड़ों से उतारा कि घोड़े पानी पी लें। जून ही ये दोनों मजहबी पेशवा घोड़ों से उतरे। उन दोनों आदमियों में से एक ने पादरी को और दूसरे ने रबी को इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि वो पानी में जा पड़े। दोनों बूढ़े थे जो इन आदमियों से धक्के खाकर वो पानी में खासा दूर चले गए थे। पानी में एक हड़बड़िंग सी मची। मगरमच्छ बड़ी तेज़ी से आए और रबी और पादरी को जबड़ों में जकड़ कर इस कुदरती तालाब की तह में ले गए। थोड़ी ही देर में उन दोनों के जिस्मों के टुकड़े मगरमच्छों के पीठ में जा चुके थे और वो दोनों अजनबी घोड़ों पर सवार शाहदर के रास्ते पर जा रहे थे। इस खित्ते के लोग इब्लीसियत के जाल में आ गए थे।